बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTH के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं विश मुमताज़ बेग आप सबकी खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन, अब जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, आज के ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, ये जो फ़ोन हमारे हाथ में है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इसके हवाले से हम बारहा सुनते आए हैं, बारहा हम इसके ऊपर बात करते आए हैं। लेकिन इसके मेरिट्स डीमेरिट्स के ऊपर भी लोगों को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया है। अब ज़रा यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम जो पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स के साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बट नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा ऑडियंस के साथ होगा जो कि यूथ से लिंक्ड अप होगा। यूथ के सवालात होंगे और हमारे पैनल में मौजूद एक्सपर्ट्स उन सवालों के जवाब भी देंगे। नाज़रीन, हमने देखा कि AI आज के ज़माने की सबसे बड़ी पावरफुल एक तरह से कह लें कि सिस्टम बनता जा रहा है, और यूं कह लें कि ये 2025 का मोटो नहीं है, ये 2025 से आगे का मोटो बनता जा रहा है कि AI का यूज़ कैसे होना है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है क्या, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से क्या अहम इक़दाम होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात हमें अवेयरनेस क्या क्या होनी चाहिए। इसी हवाले से तो आज हम प्रोग्राम में हमने जिन एक्सपर्ट्स को बुलाया है उनकी ज़रा ओपिनियन भी लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा टेक्नोलॉजी सिस्टम है क्या और पाकिस्तान के यूथ के लिए कितना बेनिफिशियल साबित होगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं अपने पैनल की जानिब। पैनल में नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अम्मार जाफरी साहब फाउंडर हैं डिजिटल पाकिस्तान के, फॉर्मर ADG FIA हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। आज आपकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आज ऑडियंस हमने नहीं बुलाया इसलिए कि आज आप ज़्यादा बोलें, और नेक्स्ट में हम ऑडियंस की तरफ जाएंगे कि उनके सवाल ज़्यादा हों और वो आपके साथ इंगेज करें। सेकंड नाज़रीन, इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हमारे पास हैं, डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, PhD इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और साथ ही ये CEO हैं IT सोल ईरा के, साथ ही फोकल पर्सन हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ डिजिटल पाकिस्तान। डिजिटल पाकिस्तान का नाम बड़ा वाजिया हो रहा है। अब डिजिटल पाकिस्तान है क्या, डिजिटल सिस्टम के तो हम बात सुनते आए हैं, बात करते भी हैं, बट व्हाट इज़ डिजिटल पाकिस्तान, इस सवाल से इनसे जानेंगे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ उसमें कैसे हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। उनके साथ हमारे साथ एक और बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद हमजा साहब, जो कि IT एक्सपर्ट हैं डिजिटल पाकिस्तान और प्रोग्राम मैनेजर हैं EV एकेडमी। और IT के हवाले से नाज़रीन, IT आजकल जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, हम सब की नीड है, हम सब ने आगे से आगे बढ़ना है, लेकिन इसके मेरिट्स डीमेरिट्स और यकीनन अवेयरनेस के हवाले से इदराक उस तरह से हमें नहीं है। सो हमजा साहब को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद जाफरी साहब। जाफरी साहब, फरमाइएगा, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आपकी तो एक्सपर्टीज ढकी छुपी नहीं है, आज क्या समझते हैं कि यूथ को अवेयरनेस है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से? नहीं, मेरा ख्याल है देने की ज़रूरत है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक इवॉल्विंग फील्ड है। हर दफ़ा वो चेंज आती है, हर महीने के बाद एक नई रिक्वायरमेंट आती है। तो चूँकि वो बेस लाइन हमारी क्लियर नहीं है साइबर सिक्योरिटी पे, आज भी हम साइबर क्राइम को साइबर सिक्योरिटी समझते हैं, साइबर सिक्योरिटी को साइबर क्राइम समझते हैं। What's the difference between them? मैं बताता हूँ। साइबर क्राइम हर वो एक्टिविटी है जो कि जुर्म आम दुनिया में होता है, जब वो साइबर दुनिया में करते हैं तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर सिक्योरिटी वो एफर्ट है जो आप रोकते हैं कि ये साइबर क्राइम ना हो। जितनी आपकी साइबर सिक्योरिटी बेहतर होगी उतने आपके मुल्क में साइबर क्राइम कम होंगे। हमारा सारा जोर साइबर क्राइम को हैंडल करने के अंदर है और पकड़ धकड़ ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की तरफ बड़े कम इदारों का ध्यान है। तो पहली बात तो ये है कि साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन करने की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी इस वक्त हो गई है प्रोएक्टिव, पहले थी रिएक्टिव कि आपका फ़ोन हैक हुआ तो आप अपने प्रिकॉशन शुरू कर दी, या कोई डाटा सेट आपका हैक हुआ। अब ये कि आप पहले बताते हैं कि ये अटैक आने वाला है, इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है डाटा। और डाटे के ऊपर आपको AI को इस्तेमाल करना है, जैसे अभी आपने फरमाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी बहुत बड़ा रोल हो गया है, क्योंकि जो डाटा एनालिटिक्स काम करते हैं वो डाटे पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल देने के लिए, अगर पिछले 5 साल से एक ट्रेंड चल रहा है तो वो ट्रेंड जारी रहेगा कि लोग इस चीज़ को हैक करते हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर पे या वट एवर डेटाबेस के ऊपर कोई इस तरह के अटैक आ रहे हैं, क्योंकि कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहाँ फिल्टर लगा सकते हैं ताकि उससे आगे ना जाए वो। क्योंकि कोई भी अटैकर इतना पागल नहीं होता कि वो एकदम अटैक कर दे। वो पहले देखता है कि इनकी वैल्यूएबल चीज़ किधर है,
ٹھیک ہے نا, کہ ایک چور گھر میں آتا ہے, اس کو پتہ نہیں تجوری کدھر ہے آپ کی, تو وہ تو پھر فرنیچر دیکھتا رہے گا نا بیچارہ, واپسی میں اچھے صوفے دیکھ کے چلا جائے گا, فائدہ ہی کانٹ پک اپ دا صوفہ. تو اگر اس کو سوشل انجینئرنگ سے پتہ چل جائے کہ ان کی جو تجوری ہے وہ اس کمرے کی اس جگہ رکھی ہوئی, تو سیدھا وہی جائے گا. تو ہیکرز بھی یہی کرتے ہیں, وہ باقاعدہ سروے کرتے ہیں کون لوگ آ رہے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے ویک پوائنٹس کون سے ہیں, کیا ان کا ویک پوائنٹ آپریٹنگ سسٹم ہے, چاہے کیا ان کا ویک پوائنٹ ڈیٹا بیس ہے, کیا ان کی وربلٹی کدھر ہے ان کی نا, اس کو اٹیک کر لیتے ہیں. اب اے آئی ایک بہت بڑا آپ کو وہ دے رہی ہے, پوری دنیا میں جو اٹیکس ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا کہیں موجود ہے. اگر آپ کو اس ڈیٹا کا ایکسیس ہے تو آپ اس کے کہتے ہیں چیز کہتے ہیں انڈیکیٹر آف کرائم. کرائم ایک دن میں نہیں ہوتا, انڈیکیٹر ہوتے ہیں اس کے. تو جیسے آپ دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہاں سے لوگ زیادہ گزرے تو یہاں ذرا چوکیدار کھڑا کر دیتے ہیں. تو سائبر کی دنیا کے اندر بھی اگر آپ کی سوشل انجینئرنگ یا کچھ ہو رہی ہے کسی ایک خاص طبقے کی یا لوگوں کی, تو اس کے انڈیکیٹر آف کرائم دیکھ کر پھر آپ اس کو اجاگر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک جعفر صاحب, اس میں جتنا ڈیپتھ میں جا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ ڈیپتھ میں جانے کو دل بھی کر رہا ہے کہ اور بتائیں کیا ہے اس حوالے سے. لیکن خیر ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ڈیجیٹل پاکستان, خیر یہ سوال تو جعفر صاحب سے ہونا چاہیے تھا لیکن میں آپ کو موقع دے رہی ہوں, فوکل پرسن ہیں تو ان سے سوال بنتا ہے, ڈیجیٹل پاکستان کیا ہے؟ بیسیکلی ہم لوگوں نے ایک تھیم کے اوپر, ایک ویژن کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ ویژن یہ ہے کہ یوز آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز فار سسٹینیبل سائبر سیکیور ڈیجیٹل پاکستان ویژن 2030 اینڈ دین 2030 کے بعد 2047. اچھا, اب ہم نے اس کو ڈفرینٹ اسٹریمز میں ڈیوائڈ کیا ہے. اگر ہم اس کو کہہ سکیں کہ ہم 4 اسٹریمز پہ کام کر رہے ہیں. نمبر 1 از دا ٹریننگ پروگرامز. ٹریننگ پروگرامز ہر ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے, آپ سائبر کی بات کریں, آپ اے آئی کی بات کریں, آپ بلاک چین کی بات کریں, آپ آئی او ٹیز کی بات کریں, الیکٹرک وہیکلس کے اوپر, مطلب جتنی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہے وی آر ٹرائنگ ٹو گیو ٹریننگز ان دیز ڈپارٹمنٹس. اس کے بعد انہی ڈپارٹمنٹس کے جو بچے جو ٹریننگ لے لیتے ہیں وہ نیکسٹ فیز میں چلے جاتے ہیں پروڈکٹس بنانے پہ. جیسے فائنل ایئر پروجیکٹس وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں. اس پہ یونیورسٹی پلس کا ہمارا ایک انیشیٹو ہے کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کے اس پہ آئیں گے بھی, تو ہم ان اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ انسٹیڈ آف 7 سیمسٹر میں اپنی FYP اسٹارٹ کرنے سے پہلے وہ 3rd سیمسٹر سے اسٹارٹ کر لیں, اور وہ ایسا ہو کہ جو ہماری جو پرابلمس ہیں ان کو سالو کریں. پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کون کر کے دے گا؟ وہ آپ کے SDG گولز ہیں سسٹین. تو ہم نے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو کنیکٹ کروایا ہے SDGs کے ساتھ. یہ ہوگی, اچھا وہ پروڈکٹس بنائیں گے, انہی پروڈکٹس سے ان کا پورٹ فولیو بننا شروع ہوگا. جب پورٹ فولیو بن جائے گا تو جب وہ CV لے کر کہیں پر جائیں گے جاب وغیرہ کے لیے تو ان کو وہاں پر جاب مل سکتی ہے, یا پھر فری لانسنگ میں وہ اپنا اپ ورک, فائیور پہ وہی پورٹ فولیو جو پروڈکٹس بنا رہے ہیں ٹریننگز لینے کے بعد وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں. اور 3rd فیز ہے فورتھ فیز ہے وہ ریسرچ کا ہے. تو ہماری چائنا میں بھی اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ریسرچ لیبس کے ساتھ ڈفرینٹ MOUs ہوئے ہوئے. تو جو بچے MS PhD کے لیے ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو اس کے ساتھ الائن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. حمزہ صاحب کی جانب بڑھ لوں اگر اجازت دیں آپ. وہ بھی الیکٹریکل وہیکل کے اوپر. اچھا, الیکٹریکل وہیکل یہ بڑا فیملیئر سا ورڈ بھی ہے, بچے پڑھ بھی رہے ہیں, اس کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. مائی نیم از محمد حمزہ. اچھا, میں آپ کو الیکٹرک وہیکلس کی سگنیفیکینس جو ہے کنٹینیو کروں گا تھوڑا ڈاکٹر حفیظ سے بھی, عمار صاحب سے بھی. اس کے اندر ہمارا اسٹارٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل ہمارا پہلے پاکستان تھا اور ہمارا اور MDGs پہلے ہوتے تھے. ہم دونوں کا جو ہے ایک ویژن جو ہے اور وہ جو ہمارے MDGs ہیں وہ SDGs میں ڈیفائن ہو گئے, اور ہم نے بھی اس کے بعد اس کو جیسے SDGs میں تھا ہم نے اس کو پاکستان اور ڈیجیٹل پاکستان کر دیا. تو ہمارا یہ ویژن یہ تھا بیسکلی ڈیجیٹل پاکستان کا کہ ہم وداؤٹ جو ہم کلٹر کہہ سکتے ہیں یا جو ہمارا نوائز ہے, جیسے الیکشنز آ رہے ہیں, اب ایک یوتھ ہے یہ عام بندے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. الیکشن آ رہے ہیں, ہم نے سوچا کہ ہم یوتھ کو ہماری عوام کو ایک ویژن دیں اور ویژن کے طریقے سے وہ اس کے اوپر چلیں. اب ایک بچہ جس کو جاب چاہیے یا اس نے باہر جانا ہے یا اس نے کاروبار کرنا ہے, اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی پالیٹکس یا پولیٹیکل جو سینیریو کس طرح کے ہیں, آپ کی سراؤنڈنگ کس طرح, اس نے اپنے کیریئر الٹیمیٹلی بلڈ کرنا ہے. یہ بیسکلی ہمارا ویژن تھا, اور اسی کے اندر ہم نے پھر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو ڈیفائن کیا. اور میرا خیال جیسا حفیظ صاحب نے مجھے ابھی پروگرام کے اندر کہا ہے کہ جو SDGs ہیں وہ دے آر پرابلمز آئیڈینٹیفائڈ, اور ایمرجنگ ٹیکنالوجی جو اس کا سولوشن پرووائڈ کرتی ہے. اسی کے اندر جو ہے الیکٹرک وہیکلس بھی آج کل آ رہی ہیں. اور میں جنرل سے بات کروں گا, ہماری ایز اے نیشن آپ اس کو اچھا کہیں, ہماری سوچ جو ہے یہ ہماری وہ ری ایکٹیو ہے.
ہم لوگ فیوچر کے حساب سے نہیں سوچتے. تو اسی طرح ایویز بھی ہیں, اسی طرح سے اگر ہم ایویز کے اوپر. اچھا حمزہ صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, اگر ہم پریزنٹ میں ہی جی رہے ہیں تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ ویسے ہم فیوچر کی فکر کیا ہی کریں, ویسے بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں نا اگلے سانس کو پتہ نہیں ہے, تو ہماری یوز کی مینٹالٹی بھی اسی حساب سے بنتی جا رہی ہے, بھائی آج کا سوچو آج میں ہی جینا ہے. میرے خیال سے اگر ٹیکنالوجی کو دیکھیں نا, جب ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو یہ سوچ بالکل غلط ہو سکتی ہے, کیونکہ ایمرجنگ ڈیلی بیسس پہ چینج ہو رہی ہیں. آپ نے آج رات کی پلاننگ نہ کی, صبح کا الارم نہ لگایا آپ نے, تو آپ اگر لیٹ ہو گئے تو آپ کو پورا سرکل خراب ہو سکتا ہے. یہی چیز ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی, ایک ٹیکنالوجی آپ نے آپ سیکیور فیل کر رہے ہوں گے, تو اگلے دن پہ ایسا ہے کہ ایسا وائرس آ جائے گا کہ آپ سارے آپ کی سیکورٹیز کو بریچ کر دے گا. میرے خیال سے ایمرجنگ ٹیکنالوجی جب جاتی ہے, اسی ان کو ایمرجنگ بھی کہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ چینج ہو رہی ہے. یہی چیز ایویز کے اوپر ہے. اور ہمارا موسٹ کلائمیٹ افیکٹو جو ہے ہمارا پاکستان جو ہے وہ, جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ونٹرز کتنے شرنک ہو گئے, ایکسٹریم بھی ہوتے جا رہے ہیں, شرنک ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں اگر ہم بائی چوائس نہ بھی گئے, ہمیں مجبوراً جو ہے وہ ایویز کی اوپر شفٹ کرنا ہی پڑے گا. اور اس کی مزید میں تھوڑی سی آپ کو کوئکلی ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایویز کا جو سگنیفیکینس ہے, اگر عام بندے سے ہم اس کا پوچھیں تو ایک تو وہ کہے گا کہ جس کی کاسٹ زیادہ ہے, یہ ہماری بجلی مہنگی ہے. اس دونوں کے میں آنسر آج آپ کے پروگرام سے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایویز جو ہے وہ بے شک اس کی انیشیل کاسٹ بے شک زیادہ ہے, لیکن آپ اس کی رننگ کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کاسٹ پر کلو میٹر آپ نکالیں گے تو آپ کی جو فیول والا وہیکل ہے, جو کمبسشن انجن والا وہیکل, اس سے بہت کم پڑتی ہے. کتنا کم پڑے گا اگر ہمیں رفلی کچھ کیلکولیشن کی اپنے ای وی اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے, اس میں ہم نے 2 ویلر کا کاسٹ کیلکولیٹر وغیرہ بنایا, جس کا ہم ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ جو ہے ہم نے وہ ڈیفائن بھی کی تھی. اس کے اندر جو آپ کا فیول والا بائک ہے اس کی کاسٹ پر قیمت 6 روپے آتی ہے, اور آپ کی جو الیکٹرک بائک ہے 2 ویلر, اس کی 1 سے 1.5 روپے تک جو ہے اس کی کاسٹ پر کلو میٹر, آپ اتنے ٹائمز جو ڈفرینس ہے. اب آپ جو انیشیلی کاسٹ بہت زیادہ بھی دے رہے ہیں, لیکن جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کی وہ کاسٹ بہت حد تک کور ہو جائے گی. ایون کرنٹ جو ہمارے بجلی کا ریٹس ہیں پر یونٹ, جو ہمارے ریٹ اگر 40-50 روپیز بھی لگاتے ہیں, تو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ اتنا ہی اس کا ڈفرینس آپ کو ملے گا. یعنی کہ یہ اتنا آگے جا کے آسان بھی ہے اور یہ لیک آف اویئرنیس بھی ہے. ہم چونکہ بہت لیک آف اویئرنیس ہے, ہم صرف کیونکہ جس طرح ہم پریزنٹ میں جیتے ہیں تو ہم اس کی جسٹ انیشیل کاسٹ کو فوکس کر لیتے ہیں, ہم رننگ کاسٹ بھی جاتے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جعفر صاحب کی جانب بڑھوں گی. اچھا جعفر صاحب, خیر جعفر صاحب سے تو رشتہ اتنا پیارا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا ان سے ان کے کام کے بعد سے پوچھو. ایک سوال ایسا جعفر صاحب کے آفٹر ریٹائرمنٹ یو شوڈ انجوائے یور لائف, کہاں چکروں میں پڑ گئے, کیا زیادہ انجوائے کر رہا ہوں. آپ یقین کریں گی آپ نا, میں جتنے اپنے کولیگس کو دیکھتا ہوں جو واقعی ریٹائر ہو گئے ہیں, تو وہ مجھے بہتر لگتا ہے. دیکھیں اگر انسان کا, مجھے ایک بندے نے بڑا اچھا کمنٹ دیا پچھلے دنوں, مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ ایز اے ہابی, اور جب ہابی کے لیے آپ بات کرتے ہیں تو تھکتے نہیں ہیں آپ نا. اکثر آپ بھی پوچھتی ہیں اور بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تھکتے نہیں ہیں. میں کہتی میں تو ہابی کر رہا ہوں, جیسے ایک آدمی گولف کھیل رہا ہے کچھ, وہ تو نہیں تھکے گا اس میں. تو اب آپ سوال کیجیے گا. تو جعفر صاحب یہ پھر ہم کیوں تھک جاتے ہیں ایک دن میں؟ ہمارا جو کیجول ہوتا ہے اس کو فالو کرتے کرتے ہم کہتے ہیں کتنا کام ہم کر رہے ہیں, حالانکہ اس کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو کام تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں بات دوں آپ کو, میں اگر آپ کی وہ کہ نا نگاہ جو ہے نا کسی ٹارگٹ کے اوپر ہے نا, آپ نے وہاں جانا ہے گا. میری نگاہ جو ہے وہ 2047 کے اوپر ہے. میں کل اس کو لانچ کرنے جا رہا ہوں گا. ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے, ہم نے پلاننگ نہیں کی ماضی کے اندر. ہم نے غالباً 60 تک ہم پہنچے جا رہے تھے. سنگاپور, کوریا, ہمیں جلس سے ہوتے یار کہاں پہنچ گئے یہ لوگ نا. اس کے بعد ہم جن چکروں میں پڑ گئے, آپ روز دیکھ رہے ہیں, آپ کا تعلق میڈیا سے ہے. میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے چینل سے کہ اس کو خدا کے لیے بند کریں, پاکستان کی بہتری کے لیے. ہم سب ایک ہیں, سارے صوبے ایک ہیں, ساری یوتھ ایک ہے, سب کچھ ایک ہے. ہاں ہماری پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. یہ جو بچے باہر بھاگ رہے ہیں یہ نہیں بھاگنے چاہیے, اور جو جائیں ان کو واپس آنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں اپنے پڑوسی ملکوں تو وہاں ریورس مائگریشن ہے اس وقت. وہاں کے کامیاب لوگ اب اپنے ملک میں آئے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت ہمارے ملک میں ڈسٹورشن ہے تھنکنگ کے اندر, آپ یقین کریں, میں ایک بڑی سیریس بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا. میں بہت خوف میں ہوں کہ ہمارے بچے مینٹلی ڈسٹرب نہ ہو جائیں, اور پھر یہ ہوا ہے ملکوں کے اندر, پھر وہ ڈرگز میں چلے جاتے ہیں یا خدا نخواستہ اور چیزوں میں کچھ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں سوئسائڈ ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. دیکھیں آپ فگر کو ڈینائی نہیں کر سکتے, ہماری جو انمپلائمنٹ ہے وہ 1.5 سے 7 پہ آ گئی ہے. یہ آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کی ایس ڈی جی کی رینکنگ جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے. ہم 129 سے 137 پہ چلے گئے ہیں. ہمارے 3.5 کروڑ جو ہیں وہ جو ہے ہمارے بیگرز ہیں. اور ڈیزس بات یہ ہے کہ اس میں 70% خواتین ہیں. مجھے بتائیں
ابھی ایک میں ٹی وی پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ ماؤں نے اپنے بچے بیچنے شروع کر دیے. کون سی ماں ہوگی جو اپنے بچے بیچے گی؟ کوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک ایسی چینج لانی پڑے گی جس کے اندر سب کا فائدہ ہو. دیکھیے ایک ہمارے ساتھ ایک ہمارے کلیگ ہیں اکثر بات کرتے ہیں کہ جس کام میں آپ کا اپنا فائدہ ہے, آپ کی کمپنی کا فائدہ ہے, ہم سب کی اپنی اپنی کمپنی ہے, کمپنی کا فائدہ ہے اور کنٹری کا فائدہ ہے, اس چیز کو کوئی نہیں روک سکتا. بس میں اتنا جانتا ہوں گا. اور اسی کے لیے ڈیجیٹل پاکستان, یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, اگر آپ نوٹ کریں ہم نے تمام چیزوں کو آرکسٹریٹ کیا ہے, ایک دم نہیں ہو گیا یہ. 4 سال لگائے ہیں میں نے اس کام میں یہاں پہنچنے کے لیے. مجھے میڈیسن کی مثال دیتا ہوں کہ اب کوئی تجربہ نہیں کرے گا. ہم نے بہت ناکام تجربے کر کے دیکھ لیے اور ہم اپنے ناکام تجربے خود بتاتے ہیں لوگوں کو, بجائے لوگ ہمیں بتائے. تو اب ہم سارے فوکسڈ ہیں اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ میرے ساتھ جس لیول کی اس وقت ٹیم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس کل جو کچھ بھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کا ہے ویژن 2047. 2047 میں اچھی ہونی ہے جب ہیڈ اتنا جو نہیں ہے کمپریہنسو انداز میں ساری چیزیں کور کر جائے. تو ڈاکٹر صاحب یوتھ کے ساتھ تو بڑا آپ لوگوں کا انٹریکشن رہتا ہے, آپ یہ کورسز کہہ لیں اور یہ اویئرنیس دینے کی بھرپور آپ لوگوں کی کوشش ہے. تو اس وقت مجھے بتائیں کہ ہماری یوتھ اسپیشلی پاکستان کی اگر میں بات کروں مینٹالٹی ہے کیا, اور جو کام ابھی آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے یوتھ کتنا انٹرسٹ شو کر رہی ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ وٹ یوتھ از تھنکنگ, مطلب سب سے بڑی اسٹرینتھ پاکستان کی کیا ہے؟ یوتھ ہی ہے. 66% یا اگر اس کے آگے پیچھے کچھ ہم لوگوں کی 65% ہماری جو ہے وہ یوتھ ہے, یعنی کہ یہ ہماری کور اسٹرینتھ ہے اور ہم نے اسی کور اسٹرینتھ پہ ٹارگیٹ کیا ہے. اچھا, من حیث القوم شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم شارٹ پاتھ ویز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ کی بات کروں تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ گرافک ڈیزائننگ یا ورڈ پریس ویب سائٹ وغیرہ بنانے کے اوپر جلدی, کیونکہ اس پہ جلدی اس کو فری لانسنگ وغیرہ ملنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے کے ساتھ گرافک ڈیزائننگ, کال سینٹر ایکٹیویٹیز, یہ سب کی سب ختم ہو رہی ہیں, بلکہ آلموسٹ اب تو اس طریقے سے پروڈکٹس آ چکے ہیں جو ختم کر دیں گے. تو ان اسٹوڈنٹس کو مطلب جو ہمارے لیے پینفل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی میں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ان کو ابھی سے ہی اپنے آپ کو لے کر آنا. ادروائز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میرے حساب سے they will take a lot of jobs. اگر آپ دیکھیں دسمبر میں 10% گوگل نے لوگوں کو اپنے سے فائر کر دیا. تو یوتھ کے لیے ایک مطلب اسٹوڈنٹس کا رجحان ہے, لیکن زیادہ تر بڑے شہروں میں. ہمارا جو ٹارگیٹ ہے جیسے سی آئی ٹی سینٹرز کا ہے وہ ہم گراس روٹ لیول کے اوپر جا کر ان کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. So we are planning to like building more than 1000 CIT centers in Pakistan in this year. وہ کیا ہوگا کہ آپ نے اگر اسلام آباد سے ایک ٹرینر پڑھا رہا ہے, ہی از اے فار ایگزامپل پی ایچ ڈی ڈاکٹر, یا اگر سائبر کی بات کریں تو وہ ایتھیکل ہیکر ہے, اس کے پاس انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ, وہ یہاں سے پڑھائے گا. تو اگر 1000 سینٹرز ہیں ڈفرینٹ گاؤں میں ہیں, ان کی کچھ ریکوائرمنٹس رکھیں گے, وہ یہاں سے پڑھائے گا تو پورے پاکستان میں وہ 1000 ایک بچہ بھی پڑھے گا. تو شاید ہم وہ جو 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہیں, ہم ان 66% میں سے اگر ہم 6% پہ بھی کام کر گئے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کچھ پازیٹیو اس کی طرف جا. ٹھیک ہو گیا. حمزہ صاحب ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ, آپ آئی ٹی کے حوالے سے تو انفارمیشن دیتے ہیں, اویئرنیس دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اب آئی ٹی کے بعد آئی ٹی کو جتنا مضبوط کرنا تھا, ایک طرح سے اگر میں کہوں کہ ہم نے مضبوط چلیں کر بھی لیا ہے پاکستان کے لیے, لیکن اے آئی کے آنے کے بعد تو وہ سارے ایکسپرٹس بیٹھ گئے, اے آئی اوپر چلا گیا. تو یہ آگے بھی یہی تھنکنگ رہے گی نا؟ میرے خیال سے بڑا کامنلی اگر آپ اے آئی کے اوپر بات کرتے ہیں کہیں بھی, تو بڑے کامن سا فریز ہے کہ اگر اے آئی آپ کو ریپلیس ضرور کرے گی اگر آپ اس کو یوز کرنا نہیں سیکھتے. ٹھیک ہے, تو اے آئی آپ کو شاید ریپلیس نہ بھی کرے, لیکن آپ کو اس کا یوز ضرور جو ہے وہ سیکھنا. جیسے وہ ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے. آپ اگر ایک ایون آپ دیکھیں گے پیپر لیس سے بھی دنیا آگے جا چکی ہے. اب گرین ڈیجیٹل اسکلس کی بات ہو رہی ہے, گرین اسکلس کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ نے سافٹ ویئر بھی یوز کرنا ہے تو آپ نے کتنا یوز کرنا ہے. آپ نے اگر ہارڈ ڈسک یوز کرنی ہے تو آپ نے اسے کلٹرنگ نہیں کرنی. اگر آپ نے 1 ٹیرا کے آپ کو اسپیس ہے تو آپ ضروری نا پوری پوری فل رکھیں, اتنی ہی یوز کریں جتنی کی آپ کو ضرورت ہے. آپ نے گوگل ڈرائیو یا اپنے جو بھی ڈرائیو یوز کرنی ہے اس کو آپ نے فل یوز نہیں کرنا, کیونکہ اس کے پیچھے بھی ڈیٹا سینٹر چل رہے ہیں. آپ کے ایز اے جب آپ کلیکٹیو دیکھتے ہیں, جب بلینز آف پیپل اب اس کو ایک ڈرائیو کو یا کلاؤڈ کو یوز کریں گے تو اس کے پیچھے ڈیٹا سینٹر جتنے ہی چلیں گے اتنی ہی ہیٹ ڈسیپیٹ ہو رہی ہوگی. تو اب دنیا اس لیول تک سوچ رہی ہے.
تو میرے خیال سے ہم لوگ ابھی بھی اس لیول پہ بالکل بھی نہیں جس طرح دنیا جا رہی ہے. اور میں آپ کو مطلب ہماری وہی ایک میرے خیال سے ہماری جو ہے نا ہم مینٹلی تھوڑا سا ہماری جو اپروچ ہے اس کا ایشو. ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, ریسورسز بھی ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن ہماری جو چیز پیچھے ہے کہ ہم لوگ دنیا کو اس لیول کو ایز اے ریئیکٹیو اپروچ کے ساتھ ہم فالو کرتے ہیں, پرو ایکٹیو کی بات ہم نہیں کرتے. ہم پہلے سے پلان نہیں کرتے کہ ہم نے اے کو یوز کر کے اپنے کس طرح سے. لیکن جب ہمیں کوئی باہر سے ڈیمانڈ ملتی ہے, فار ایگزامپل ایک کمپنی کو جب کوئی کلائنٹ بولتا ہے کہ آپ نے اس ٹول کو یوز کر کے چیز, پھر ہم اپنی امپلائز کو ٹرین کرتے ہیں اس کے اوپر. حالانکہ ہمیں ایڈوانس ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ یوز کو ٹرین کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ان دا اینڈ آف پروگرام جعفری صاحب یو وانٹ ٹو کنوے اینی میسج؟ جی میں صرف اچھا میسج اس حوالے سے بھی کہ ہمارا یہ پروگرام ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے اپنے DTH کے پلیٹ فارم سے, سو اب اس پروگرام کے تھرو آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں تھوڑی سی آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کے پلیٹ فارم کو ریکویسٹ کروں گا. اس وقت چینل پہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ 90% نان ایشوز ہیں. اگر کوئی بچہ اسکول نہیں جا رہا تو یہ ایشو ہے. اگر 2 سیاستدان لڑ رہے ہیں تو وہ ایشو نہیں ہے, وہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. جعفری صاحب اٹس ڈیبیٹیبل. پھر جب آپ یہ والا ٹاپک لے کر آئیں گے تو obviously ایز اے میڈیا پرسن مجھے بھی ڈیفینڈ کرنا ہوگا. ایسا ہی ہے, ایسے آپ ضرور کیجیے گا. میں نے اپنے پارٹنر کو دے دیا. ہمارے جو ایشوز ہیں اس وقت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے فیوچر کی وہ اس وقت اسکولوں میں ہے. جنہوں نے 47 میں لیڈر بننا ہے وہ آج پرائمری پڑھ رہے ہیں. ہمیں ان کو اٹھانا چاہیے. اس لیے ہم اسکول پلس پروگرام لے کر آئے ہیں, یونیورسٹی پلس پروگرام لے کر آئے ہیں. اور آپ یقین جانیے کہ یہ دنیا کی بیسٹ پریکٹس ہے اس وقت. میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں. ایک تنظیم اس کا نام ہے اسحاقہ, جو یہ آڈیٹرس کو یہ سب کو دیکھتی ہے پورے دنیا کے اندر. میں اس کا پیرنٹ ہوں اسلام آباد کا. میں نے ان کے انٹرنیشنل گروپ پہ ڈالا کہ یہی جو ٹاپک میں نے آپ کو بتایا, یقین کریں تمام ملکوں نے اپریشیٹ کیا. انشاءاللہ ابھی 14 تاریخ کو پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے انٹرنیشنل کانفرنس ہے, میں خود ہی کوآرڈینیٹ کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ہماری سوچ غلط ہے کہ ویسٹ ہماری بات نہیں سنتا, آپ کی بات میں لاجک ہو, سب آپ کی بات سنتے ہیں. ہم نے باتیں وہ کی ہیں جو نقلی تھی یا گڑبڑ تھی تو مسئلہ ہو گیا. آپ اچھی باتیں کریں گے, میں یقین سے کہتا ہوں, میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں, آپ لوگ سب لوگ میرا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالی ہم 47 میں ٹاپ 20 کنٹریز میں ہوں گے. جس طرح یہ کیمرہ نظر آ رہا ہے مجھے, اس طرح مجھے نظر آ رہے گا. لیکن پھر میں آخری خطرناک فکر کہوں گا کہ 25 میں اگر عمار جعفری اور مہوش ممتاز نے کام نہ کیا تو 26 کو پھر مسئلے بنیں گے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اینی میسج فار دی ویورز؟ ویل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. اور یہ ایک آپ اچھا ہے یوتھ کے لیے ایک انیشیٹو ہم لوگ جو نے جو اسٹارٹ کیا ہوا ہے, وہ اپنی پرابلمز لے کر آئیں, اور ہم ٹرائی کریں گے کہ ہمارے سینئرز کی رہنمائی میں کہ ہم ان کو کسی نہ کسی فارم میں ایک اچھی ڈائریکشن دے سکیں جس سے وہ پاکستان کو اور اپنا بینیفٹ کر سکیں. چلیں, تھینک یو سو مچ جی. حمزہ صاحب؟ میں بس یہ کہوں گا خاص طور اپنے یوتھ کو کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے, اپنی اسٹرینتھس کو, جو ہم اقبال کا خودی کا کانسیپٹ ہے اس کو پہچانے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. ایک بچے کی کمیونیکیشن اسکلز اگر اسٹرینتھ ہے تو وہ کیوں سافٹ ویئر پہ کام کر رہے ہیں, یا ایک بندے کی کوڈنگ بڑی اچھی ہے تو وہ دوسری انڈسٹری میں انجینئرنگ میں یا ہارڈ ویئر پہ کام کیوں کر رہے ہیں. میرے خیال سے یوتھ جو ہے اس کو اپنی اسکلس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور میں کوئکلی یہ بھی ایڈ کروں گا, ہم لوگ جتنا کام کریں ہمارے ساتھ کی ویژن کے ساتھ ڈیجیٹل پاکستان کی, بے شک یونیورسٹی پلس ہو, اس کا ویژن پرائمری ویژن جو ہے ہمارا پیسے کمانا نہیں ہے. ہمارا ویژن پرابلم کو سالو کرنا. ہم کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں 10 بچوں کا کیریئر بھی بن جاتا ہے. کوئی کام کرتے ہیں تو 21 سے 2-4 بندوں کا اسٹارٹ اپ بھی چل جاتا ہے. تو ہماری ویژن ہی یہ ہے کہ ہم نے پہلے کوئی پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے, ان کو سالو کریں, اور ایز اے کمیونٹی کو ہمارا اس کا فائدہ ہو. میں اس میں کوئکلی یہ بھی ایڈ کروں گا, ED اکیڈمی جو اس حوالے سے جو کہ ہمارے صاحب کی ون آف دی ڈائریکٹرز ہیں, اس کے 3 ڈائریکٹرز بیسڈ ان US ہیں. اور ان سب لوگوں کا مین جو ہے وہ پرپز یہی ہے کہ ہم اپنے نالج کو پے بیک کریں, پاکستان میں اویئرنیس دیں. اس حوالے سے ہم نے پچھلے 2-3 سال سے ہم نے سیریز آف ویبینارز بھی کی ہے. آپ ED اکیڈمی پاکستان لکھیں تو آپ کو یوٹیوب پہ بھی, فیس بک کے اوپر بھی آپ کو ہمارے ویبینارز مل جائیں گے انڈسٹری ایکسپرٹس کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم کنٹینیوسلی آن لائن ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں EVs کے اوپر, اور اس میں ہم نے جو ہے اسٹوڈنٹس اور جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں اور اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے وہ ٹریننگ بالکل ہم فری کروا رہے ہیں. یونیورسٹی والوں کو نہیں ہے, یونیورسٹی والوں کے لیے بھی, کالج اینڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس دونوں کے لیے ٹریننگ بالکل فری آف کاسٹ ہم کروا رہے ہیں. اور ہم نے بالکل اس میں ہم اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں, سب ڈائریکٹرز اور بڑی کمپریہنسو الیکٹیو وہیکلس کی ٹریننگ دے رہے ہیں. تو جس طرح آپ کو کوشچن کرنی تھی شروع میں کہ EVs کو لوگ کیوں نہیں آ رہے, تو ہم اپنے اینڈ پہ جو ہے نا کمپلیٹ اس کی اویئرنیس جو ہے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. محمد صاحب تو میں اقبال کے شعر پہ حمزہ کی بات ختم کرنا چاہوں گا. وہ فریب خوردہ شاہی, یہ بچے شاہین ہیں ہمارے, وہ فریب خوردہ شاہی, فریب دے رہے ہیں ہم ان کو, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو گرگسوں میں, گدوں میں, اس سے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہبازی.
क्या बात है जी. In the end of program, I just want to say that everything is possible, nothing is impossible. Just the word impossible is impossible. Otherwise, everything is possible. So, जाफरी साहब के साथ ये हमारे पैनल के एक्सपर्ट हैं जो कि ये तो मल्टीटास्कर हैं, सारी चीज़ें तो ये खुद ही इसका जवाब दे देंगे. लेकिन जब हम ऑडियंस के साथ बैठेंगे, जो यूथ हमारे हैं और स्पेशली जो स्टूडेंट्स के साथ हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, तो उस हवाले से यही कहना चाहूँगी कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, जो IT या AI के हवाले से हमने आगे कैसे कम्पीट करना है और अपने मुल्क के लिए सबसे पहले तो ख़ुद को बनाना होगा. खुद कुछ बनेंगे, खुद इस काबिल होंगे, अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे, तो फिर हम अपने मुल्क के दिफा के लिए भी और अपने मुल्क के जो हमारे अवाम है, गरीब अवाम की बात करूँ तो उनके लिए भी हम बहुत कुछ कर सकेंगे. बट फर्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि अपने आप को बनाएं. सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में विद ऑडियंस आप लोगों के सामने हाजिर होंगी DTH के प्लेटफॉर्म से. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर.